नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असग़र अली तस्नीम टीवी के लिए आज से हम मुताला कुरान हकीम तालीम व तरबियत का निज़ाम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मुख्तसर तशरी कुरान हकीम की मय तर्जुमे बयान की जाएगी अल्लाह की मदद के साथ। आज जो हम नशिस्त कर रहे हैं ये तारुफ़ कुरान के हवाले से कर रहे हैं। इस ज़िमन में मैंने आपके सामने सूरह ज़ुख़रुफ़ की कुछ आयतें तिलावत की हैं। इससे पहले कि उसको सामने रखते हुए मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि जो दुआ मैंने मांगी है उस दुआ को आप सब हजरात पूरे शऊर से पूरी तवज्जो से अपने दिलों में मांग लें। दुआ ये मांगी गई है कि अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें हर उस बात का इल्हाम कर दे जो तेरे नज़दीक रुश्द और हिदायत का ज़रिया हो। वाइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना, और ए अल्लाह हमें अपने नफ्स की शरारतों से महफूज रख। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह, ए अल्लाह हमें हक़ को हक़ ही दिखा और उसकी इत्तिबा करने की, उसको मानने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कहीं ऐसा न हो कि बातिल हक़ का लबादा उड़कर आ जाए और हम उसे पहचान न सकें। लिहाजा हमारी चश्मे बसारत ऐसी फरमा कि हम बातिल को बातिल समझ सकें, फिर उससे इज्तिनाब भी कर सकें, उससे बच भी सकें। वारिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, और अल्लाह हमें बातिल को बातिल ही दिखा और उससे इज्तिनाब करने की, उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज हम कुरान हकीम के बारे में, उसके तारुफ़ के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इस ज़िमन में ये समझ लीजिए कि हमारा मुसल्लमा अक़ीदा जिसे हम कह सकते हैं, या हमारा कुल्ली ईमान या इजमाली तौर पर हमारा अक़ीदा कुरान हकीम के बारे में ये है कि ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। नंबर 2, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिए फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 साला ज़िंदगी के अंदर नाजिल किया गया। नंबर 3, ये कुरान हकीम मिनअन महफूज है, इसके अंदर ना कोई कमी हुई है और ना बेशी हुई है, ना कमी हो सकती है और ना बेशी हो सकती है। ये 3 हमारे इजमाली अक़ीदे हैं कि कुरान हकीम अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। नंबर 2, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और नंबर 3 कि ये हर एतबार से महफूज है और कुल का कुल महफूज है। और इन 3 जुमलों पर आगे हमारी गुफ्तगू चलेगी कि ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। पहली जो बात मैंने बयान की, ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है, ये कैसे हम इस बात को प्रूव कर पाएंगे? देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने पहले अंबियाओं इकराम पर जो किताबें नाजिल की, उसकी कैफियत क्या थी, वो क्यों अल्लाह का कलाम नहीं थे, या अल्लाह के कलाम होने के लिए कुरान हकीम अपनी क्या दलाइल पेश करता है, इसको हमें समझना होगा। देखिए, वाक़या यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने खुद कुरान हकीम में कुरान हकीम को कलामुल्लाह करार दिया। लिहाजा सूरह तौबा की यह आयत जहाँ बयान करती है इस बात का, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरू हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलगहु मा मनाहु। यानी कि ये यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर मुशरिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कोई शख्स मुशरिकीन में से पनाह मांगता है और वो ये दरख्वास्त करता है कि हम अल्लाह का कलाम सुनेंगे, तो उनको फिर तुम अल्लाह का कलाम सुनाओ। यस्मा हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, लफ्ज़ आए कि यहाँ तक कि वो
اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نہ سن لے، پھر اس کو ایسی جگہ پہنچا دو کہ جہاں وہ امن میں ہو، اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکے۔ دراصل یہ آیت جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سورہ توبہ میں جو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت یہ آیت نمبر 6 ہے، لہٰذا یہ ایک الٹیمیٹم کی شکل تھی۔ وہاں مشرکین مکہ کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ تم کچھ مہینے یہاں پر چل پھر سکتے ہو، اس کے بعد بہرحال تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اسی درمیان میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص امن میں آ کر یا کلام اللہ سیکھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے یا سننا سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ موقع دیا جانا چاہیے۔ تو یہاں حالانکہ وہ کیا بات ہے پوری وہ ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اس کی پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی یہ آیت میں ریفرنس میں لایا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام ہونے کی نسبت سے کہ یہ قرآن حکیم اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرمانے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لے۔ تو گویا کہ کلام الہی، ایک چیز اور سمجھیں، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے یا یہ کلام الہی جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جملہ صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، کہ جو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص آپ کے سامنے بولنا شروع کرتا ہے آپ اسے پہچان لیتے ہیں کہ بھئی کتنا علم ہے، کیا ان کا اخلاق ہوں گے اور کیا ان کی پڑھائی اور کیا تعلیم رہی ہوگی، تو وہ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام کلام اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی صفت کا مظہر ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بولے ہوئے لفظ ہیں، یہ بولے ہوئے لفظ ہیں، گوڈ ورڈز ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بولے ہوئے لفظ ہیں۔ لہٰذا جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ میں ہیں وہ صفات اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، جو پچھلی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی یا دی ان کو اللہ کی کتاب ہونے کا تو شرف حاصل ہے لیکن کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ پوری تختیوں پر دے دی گئی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام اللہ ہونے کی بنیاد پر ایک چیز اور یہاں پر ایک بحث اور بڑی دلچسپ بات ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، تو گویا کہ یہ اس کی ذات سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے کیا؟ یہ خلق ہے یا اس کی عین ذات میں سے نکلا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس کے اندر جو متکلم نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ لا عین ولا غیر، یعنی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو نہ تو اس کی ذات کا عین قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ذات کا غیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے وہی صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات میں موجود ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں سورہ حشر کے اندر یہ بات بیان کی گئی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے تاکہ لوگ اس میں فکر کریں۔ تو یہ آیت جو بیان کی گئی، یہ جو بتایا جا رہی ہے، اس زمانے میں بتایا جا رہی ہے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ اعراف کے اندر ذکر ہوا، اور وہ یہ کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، ایسی باتیں کرتے تھے جیسے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، پردے کے پیچھے سے وہ بات کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب کوئی شخص کسی سے پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اوٹ میں سے بات کرتا ہے اور بار بار بات کرتا ہے، کنٹینیو اس کی بات ہوتی ہے، تو اس کا اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب بچیوں کے مس کال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر وہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں غیر شرعی طور پر، تو پھر ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ خواہش کا اظہار وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ فطری عمل ہے۔ یہی فطرت کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا
کہ ربی ارینی انظر الیک، یا رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے روزانہ بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے ذرا سا دیدار بھی فرما دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، پھر ان کا ذوق و شوق اور اشتیاق کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہاں، مگر تم سامنے اس پہاڑ پر اپنی نظر جماؤ، ہم اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رہ سکا تو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا جب فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب اس کے رب کی تجلی اس پہاڑ پر ہوئی، جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ پھٹ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو برائے راست نہیں دیکھ رہے تھے، بالواسطہ وہ بھی تجلی کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پہ کیا، اور وہ پہاڑ اس تجلی کی تاب نہیں لا سکا اور وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام یہاں بے ہوش ہو گئے۔ تو جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی میں موجود ہے، وہی صفات اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی میں موجود ہے، وہی صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے۔ لہٰذا ایک بات اور میں آپ کے سامنے یہاں رکھ دوں، اجازت دیتا ہوں، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ایک الگ بحث ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں معراج کے اندر، اور وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور اپنے رب کی تجلی کا ظہور وہاں پر دیکھتے ہیں، اور وہ اس وقت نہ تو آپ کی نظر ٹیڑھی ہوئی، نہ نظر ادھر ادھر گئی، اور آپ نے انہی آنکھوں سے بالکل کھلے دل سے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنیاد پر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھ دینا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے اور فائدے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ درود ضرور پڑھ دیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہی آنکھوں سے ان کو دیکھا، ان نشانیوں کو سب کو دیکھا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی بنیاد پر ہم تورات کی گواہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تورات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب استثناء میں یا سفر استثناء میں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اس کے 18ویں باب کے 18ویں اور 19ویں آیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بھائیوں میں ان کے لیے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ کتاب استثناء میں ان کے ہاں موجود ہے، 18ویں باب میں موجود ہے، اور آج بھی یہ پیشن گوئی اسی کی طرح موجود ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارے میں بھی پیشن گوئی ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوگا، کلام اللہ کے الفاظ، اس کے بارے میں بھی یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے مانند تیرے بھائیوں میں ایک رسول، ایک نبی وفا کروں گا، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ وہی بات کہے گا جو میں اس سے کہلاؤں گا۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالیں گے، اور پھر وہ وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان سے کہلائے گا، یعنی کہ وہ وحی کی بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں تو قرآن حکیم ایک ہی وقت میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی قول ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، وہیں یہ ایک ہی وقت میں جبرائیل کا بھی کلام ہے، اور ایک ہی وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے امانت کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قول لیا، اور پھر وہ قول امانت داری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ لہٰذا اس بات کو سورہ تکویر میں فرمایا گیا، انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہاں یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین،
کہ یہ جو رسول ہیں یہ ان کا قول ہے جو بڑے کریم ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہاں عرش مکین پہ ہیں، مطاعن سما امین، اور فرشتے جتنے بھی ہیں ان سب کے مطاع ہیں، وہ سب آپ کی اطاعت کرتے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ اس رسول کا قول ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو سورہ حقہ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، اور یہ رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، مگر تم میں بہت کم لوگ ہیں جو اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، کسی شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے آیا ہے، فرشتے کے ذریعے آیا اور رسول اللہ کا قول ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو ہم اسے قرآن تسلیم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ میں فرما رہا ہوں، تو ہم اس کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن جمع ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک اور نئی بحث یہاں پر چلتی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے کیا یہ اصل قرآن ہے؟ جی ہاں، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں موجود ہے، ام الکتاب میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن نہایت بزرگ اور برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اسی بات کو اسی طرح فرمایا گیا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ فرمایا گیا یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو اصل کتاب تو وہ فی صحف مکرمہ، یہ صحف ہیں بڑے بزرگ اور ویسے ہیں، اور یہ تو مطہر جو ہیں وہی لوگ اس کو چھوتے ہیں۔ تو یہ اصل کتاب تو لوح محفوظ میں موجود ہے، ام الکتاب میں موجود ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو در حقیقت اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ تو یہ کلام قرآن حکیم جو ہمارے پاس ہے، جو کلام اللہ ہمارے پاس ہے، اس کتاب کی مصدقہ نقل ہے، بالکل ویسی کی ویسی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اصل کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وہاں سے دفتن، دھیرے دھیرے، نجمن نجمن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آگے ڈسکس آئے گی کہ وہ کس طرح نازل ہوا۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح اپنا کلام بندوں سے کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں اشارہ ملتا ہے کہ کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں کہ وہ اس 3 اعتبار سے اپنے بندوں سے بات کر سکتا ہے۔ یہ بات فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کر لے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کر لے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بشر کی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے بات کرتا ہے؟ اللہ، مگر وحین، یا تو وہ وحی کرتا ہے، القا کر دیتا ہے کیسے بھی، او من ورائے حجاب، یا پھر وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، او یرسلا رسولن، یا پھر وہ کسی رسول کو بھیج کر وحی کے ذریعے، وحی بھیج کر رسول کے ساتھ، اور یہ کام کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 شکلیں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں، ایک تو وحی کے ذریعے، یہ القاء کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا، اور من ورائے حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ یہ پردے کے پیچھے سے جو بات ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور یرسل رسولا فیوحیا، یا پھر وہ رسول کے ذریعے وحی بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ تیسری شکل میں ہوئی ہے کہ ایک فرشتے کے ذریعے، بزرگ فرشتے کے ذریعے، رسول فرشتے کے ذریعے جس کا انتخاب ہوا، اس انتخاب کے ساتھ وہ فرشتہ آیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ تبارک تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول۔ یہ بات ہم سورہ حدید میں جائیں گے جب پڑھ لیں گے، تو یہ بتایا کہ وہ یرسل رسولا فیوحیا،
کہ وہ رسول جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ وحی دیتا ہے۔ یہاں آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ فرشتے نے وحی لے لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے آیا، یہ قول رسول بھی ہو گیا، قول اللہ بھی ہو گیا، قول جبریل بھی ہو گیا۔ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہاں تو یہ بات ہمارے پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو صفت اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے وہی صفت اللہ تعالیٰ کی تجلی میں ہے، جو ہم نے اس آیت کے حوالے سے پڑھ لیا، لو انزلنا ھذا القرآن کے حوالے سے۔ اب ہمارا جو دوسرا بلیو ہے وہ یہ کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ نازل جو ہوا ہے اس کی بھی دو کیفیتیں ہیں، ایک تو انزال، انزلنا جس کو ہم کہتے ہیں نازل ہونا، نزول، اور ایک یہ ہے کہ تنزیل، دھیرے دھیرے نازل ہونا، دھیرے دھیرے اترنا، نجمن نجمن لانا، انزلہ ینزلو انزالن اور نزلہ ینزلو تنزیلن۔ یہ دو کیفیتیں ہمیں قرآن کے اندر ہی ملتی ہیں کہ ان دو کیفیتوں کے اندر یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، ایک تو اس کا انزال ہوا ہے اور دوسرا اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ اب یہ جو انزال ہوا ہے اس کو بھی قرآن حکیم میں بتایا گیا، فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انزال انزلنا جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایک ساتھ دے دی گئی، نزول ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یا جیسے قرآن حکیم کو نازل کیا، جیسے قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور پھر اوپر والی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور اسی بات کو سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہ کیفیت جو آ رہی ہے یہ نزول کی کیفیت ہے، یہ نازل کرنے کی کیفیت ہے، یعنی کہ پورا قرآن دفعتاً ایک ہی بار میں لوح محفوظ سے یا ام الکتاب سے اس سماوی دنیاوی پر، یہ جو آسمان جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہمیں کہاں ملے گی، اس کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور اس میں بھی جو ہے کہ وہ شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، اس کے بارے میں بھی اشارے دے دی گئے کہ وہ طاق راتوں میں، آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ بات ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا۔ 27ویں کی بھی روایت ہے، کہیں 23ویں کی بھی ہے، 21ویں کی بھی ہے، لیکن یہاں یہ سمجھیں کہ یہ انزال کی جو کیفیت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تنزیل کی کیفیت ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ وہاں سے سماوے آسماوی سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ چلتی رہی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات آتے رہے، اسی اعتبار سے وہاں سے نجمن نجمن، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تنزیل کی کیفیت کے اندر، ترتیل کی کیفیت کے اندر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اسی بات کی بلیو کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہاں پر دونوں شکلیں اس ایک آیت کے اندر پرو دی گئی کہ یہاں جو پچھلی کتابیں آئی ہیں ان کے لیے لفظ آ گیا نزلہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور جتنی بھی کتابیں ہم نے اس سے پہلے نازل کی ہیں اس کے لیے لفظ یہاں پر آ گیا انزلہ، کہ ہم نے ان کو کتابیں دی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ایک ساتھ کتاب دے دی تھی، تو اس کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ ایک ساتھ کی ہیں، ان کے اوپر بھی آپ کو ایمان لانا ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ تنزیل کی کیفیت میں کیوں نازل ہوا، آخر کیا وجہ رہی اس کی کہ اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا گیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دے دیا گیا تھا، کیوں نہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دیا گیا؟ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بات
مشرکین مکہ نے کہی. مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کہیں سے ہیلپ لے کر یا کسی سے شاعر سے یا ایسے کر کے لا کر ہمارے سامنے یہ آیتیں رکھتے ہیں، تو گویا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی اتار دیا ہوتا. یہ اعتراض ہے مشرکین مکہ کا جو قرآن نے نقل کیا. فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں مشرکین کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک ساتھ اتار دیتا تو کیا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے اس قرآن کو ترتیل کی کیفیت میں اتارا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تھا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ لوگوں کو سناتے رہیں. اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا ہے، یعنی دھیرے دھیرے اتارا ہے. تو یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان کا تو اعتراض تھا کہ کیوں جملتاً واحدہ ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا. کیونکہ کوئی شاعر ہوتا ہے وہ اپنی شاعری کبھی نظم لکھے گا، کبھی غزل لکھے گا، پھر وہ سارے جمع کرے گا، پھر وہ ایک دیوان لا کے رکھے گا. تو گویا کہ یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، آتے ہیں ایک آدھا آیت لے آتے ہیں. تو اس اعتراض کو کہا گیا کہ یہ ایک ساتھ اگر وہ کر دیا ہوتا تو یہ معاملہ یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ کہاں ایک ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتا کسی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک. یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے سے آپ کے قلب کو تثبیت کر دیں، جماوطہ کر دیں. دھیرے دھیرے اس کو نجمن نجمن اتارا ہے. اب یہ بھی بات سمجھیں کہ یہ قرآن حکیم نازل کہاں ہوا. دوسری بحث پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو یہ نازل کہاں ہوا ہے. اگر ہم اس کا جواب دیں تو ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حجاز میں نازل ہوا. یعنی پورے عرب کے اندر جس کو ہم حجاز کہتے ہیں کہ پورے حجاز میں نازل ہوا. لہٰذا اس کے اندر کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. کچھ صورتیں برزخی بھی ہیں جو دوران سفر نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر تبوک کے سفر میں ہوئی ہے، دوران مدینہ کے سفر میں ہوئی، طائف میں بھی ہوئی، تو غالباً طائف میں نہیں ہوئی. تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرب کی سرزمین پر نازل ہوا ہے، حجاز میں نازل ہوا ہے، اور یہ شمسی اعتبار سے 22 سالوں میں مکمل ہوا. گویا کہ اس کا نزول 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک، یہ 22 سال بنتے ہیں شمسی اعتبار سے. اور قمری اعتبار سے یہ 23 سالوں کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا. اور یہ عام الفیل جس کو ہم کہتے ہیں اس زمانے میں نازل ہوا. لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل 23 سالہ زندگی کے اندر بذریعہ فرشتہ حضرت جبریل یہ نازل ہوا. اب تیسری جو بحث ہم اس پر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ قرآن حکیم منوعاً محفوظ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مستشرقین میں بھی یہ بات کہی ہے، گرچہ کہ وہ اس کو اللہ کا قرآن نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لیکن یہ بات ماننے کو مجبور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن حکیم آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں. اور خود قرآن حکیم کا یہ چیلنج ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک میں مت پڑو کہ اس میں کوئی گھٹ گیا کچھ بڑھ گیا، کچھ نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے وحی آتی تھی تو آپ اس کو جلدی یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ تاکہ اس کو محفوظ کر لیں، تاکہ اس کو اپنے قلب میں محفوظ کر لیں. لہٰذا سورہ قیامہ میں یہ بات آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن حکیم کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے، اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس قرآن کو جمائیں گے آپ کے دل میں، اور ہم جب جما دیں تو ہم اس کو پڑھوا بھی دیں گے.
اس کی اتباع بھی کرا دیں گے اور اس کا بیان بھی کرا دیں گے آپ سے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا کہ ثم ان علینا بیان، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو بیان بھی کروا دیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر آپ کسی بھی طرح سے شک اور شبے میں نہیں پڑ سکتے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بڑا پیارا شعر مجھے اس کا حضرت علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا اش شرمندہ تاویل نے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں حرف اورا ریب، کہ اس کے حرفوں کے بارے میں شک کرنا یہ تو نے ہرگز نہیں، تبدیل نے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نے بالکل نہیں، آیا اش شرمندہ و تعویل نے، یا پھر کوئی اس کے اندر کوئی ٹیڑھ میڑ پیدا کر سکتا ہے یا کوئی اپنی تعویل پیدا کر، نہیں بالکل نہیں، ایسا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ یہ باطل اس قرآن پر حملہ ور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہے جو قرآن حکیم نے پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اس گفتگو سے آپ نتیجے نکالیے، نتیجہ یہ نکالے کہ ہم بات کر رہے ہیں تعارف قرآن کے حوالے سے، قرآن کے انٹروڈکشن کے حوالے سے ہم 3 بڑی بحثوں کے اندر ذیلی بحثیں ہم نے کی ہیں۔ 3 بڑی جو بات جو ہمارے اجمالی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل 23 سالہ زندگی میں بذریعہ حضرت جبریل فرشتے کے نازل کیا گیا، اور تیسرا یہ کہ یہ قرآن حکیم من و ان محفوظ ہے، اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی بیشی ہوئی ہے۔ زندگی رہی تو اس سے آگے کا مطالعہ اگلے ہفتے کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں آپ کا بھائی سید اصغر علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔